हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुरान पाक के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक आयत उतारी उन लोगों के लिए जो मजाक उड़ाते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत के लोगों का। आज चूँकि मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया और दीगर मीडिया बहुत फ़आल है और आप देखते हैं कि हर बंदा दूसरे का मजाक उड़ाने के दर पे रहता है और ख़ास तौर पे लोगों को जलील करने के लिए, पस्त करने के लिए किस तरह मीडिया में उछाला जाता है। आप हक पर हैं, दीन का काम कर रहे हैं, आप सच्ची बात बयान कर रहे हैं तो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, और अगर आप गलत काम में लगे हुए हैं तो आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, बल्कि वो आपकी और इज्जत करेगा। आज ये आपको उल्टी गंगा बहती हुई नजर आती है। वो लोग जो मीडिया में ख़ास तौर पे अच्छे कामों के लिए कोशिश रहते हैं, वो अच्छे सहाफ़ी भी हो सकते हैं, अच्छे दीन के दाई भी हो सकते हैं, उलमा में से भी हो सकते हैं। अब आप ये देखिए कि उनको अगर कोई तज़हीक का, तज़लील का निशाना बनाता है तो उन्हें अपने मिशन से पीछे नहीं हटना चाहिए। इसी तरह बाज़ घरों में ये होता है कि औरत नमाज पढ़ रही है तो उसे तज़हीक का निशाना बनाया जाता है कि देखो ये बहुत ज़्यादा दीनी बन गई है, बहुत ज़्यादा जो है ये नमाज़ें पढ़ रही है। अब एक औरत मुझे बताने लगी, मैं कुरान खोलती हूँ तो मेरी सास मुझे कहती है तो हम पर जादू कर रही हो, पढ़ के फूंक रही हो। इस तरह बाज़ का जो है मर्द इस तरह दीन की तरफ थोड़ा सा आ जाए तो उसको तज़हीक का निशाना। तो इस दौर के अंदर ये आयत करीमा जो मैं आपको बताऊंगा, ये हमारे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह ने उतारी थी। जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हीं लोगों के अंदर से जिनके साथ आपने बचपन गुजारा, लड़कपन गुजारा, जवानी गुजारी, फिर आप बुढ़ापे की दहलीज पर पहुंच गए। अब आप देखिए, आपने जब उनके अंदर उन्हीं को तबलीग करनी शुरू की, उन्हें अच्छे रास्ते पे आने के लिए बुलाया जो फितरत के मुताबिक था कि आपने जो है सूद नहीं खाना, आपने जो है शराब नहीं पीनी, आपने बेपर्दगी नहीं करनी, आपने बुतों को सजदा नहीं करना, आपने नंगे होकर तवाफ नहीं करना, आपने डांस गाना ये चीज़ों में नहीं पड़ना। अब ये सारी चीज़ें मना करने के लिए हमारे नबी तशरीफ़ लाए, जो आज इस घर घर में होता है, आज मुसलमानों के घर घर में हो रहा है। तो आप मुझे बताएं फिर कैसे आपको वजीफ़ों का फ़ायदा मिलेगा, कैसे आपको जो है तावीज़ कोई फ़ायदा देगा, कैसे आपको जो है नमाज फ़ायदा देगी। अब नमाज में कमी नहीं है, हमारी अदाओं में कमी है कि हम हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिन कामों के लिए मना करने के लिए मबऊस हुए वो काम घर घर में हो रहा है, हर मोहल्ले में हो रहा है। ये काफरों का मोहल्लों में नहीं, मुसलमानों के मोहल्लों में, मुसलमानों के घरों में। तो अब आप देखिए, इनमें जो बंदे, अब अगर दुनिया में 7 अरब की आबादी है तो उनमें चंद 100 लोग हैं पूरी दुनिया में जो आपको दावत देने वाले, दाई, उम्मत की इस्लाह की फिक्र रखने वाले, वो इस काम में लगे हुए आपको नजर आएंगे। फिर जो लोग दीन का काम करते हैं उन्हें तज़हीक का निशाना बनाया जाता है, चाहे वो मर्द हैं या औरत हैं, चाहे वो लोगों के पास जाके लोगों को इस्लाह की बात कर रहे हैं या वो चैनलों पे बैठ के कर रहे हैं, चाहे वो मस्जिद के मिंबर पे बैठ के कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी शक्ल में कर रहे हैं। जो भी काम अच्छा कर रहा है लोग उस पर हुटिंग करते हैं, हिट करते हैं, उसे परेशान नहीं होना चाहिए। अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि जिनकी शान इतनी ज़्यादा है कि एक जुमले में शायर ने, फ़ारसी के शायर ने आपकी तमाम अज़मत और शान को एक जुमले के अंदर यूँ बंद कर दिया। फरमाया कि बाद अज़ खुदा बुज़ुर्ग तू किस्सा मुख्तसर। अब हम घंटे, 2 घंटे, 50 घंटे, हम सारी ज़िंदगी भी नबी की शान बयान करें, शान का हक अदा नहीं कर सकते। बस एक जुमला हम कहते हैं कि अल्लाह के बाद अगर किसी की शान है तो वो हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। बस बात इतनी, जुमला ख़त्म हो गया। अब आप देखिए, इतनी अज़मतों वाला पैगंबर, हमारी क्या हैसियत है, हमारी क्या शान है कि हमें लोग गालियाँ दे दें, हमें कोई अच्छे काम, हम लोगों को समझा रहे हैं, लोग हमें गालियाँ देते हैं, हम पे नक्स निकालते हैं, तनकीद अगर करते हैं तो हमें हक बात को छोड़ना
نہیں چاہیے۔ یہ جملہ خالی مذہبی رہنماؤں کے لیے نہیں ہے، بلکہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کلمہ حق کہتے ہیں، چاہے وہ میڈیا میں بیٹھ کر، چاہے کسی کے سامنے کھڑے ہو کر، چاہے وہ صحافی ہیں، چاہے وہ یوٹیوبر ہیں، چاہے وہ سوشل میڈیا پہ اینکر ہیں یا کہیں بھی ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ ہمارے نبی سے عظیم اللہ کے بعد کوئی نہیں، اور آپ کو ساحر کہا گیا، کاذب کہا گیا، کاہن کہا گیا، مجنون کہا گیا۔ آپ کو کون کون سے لقب ہیں توہین کے جو کافروں نے نہیں دیے، اور اللہ جواب دیتا تھا۔ مکی زندگی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ تھوڑے سے تھے، تو اب اللہ جواب دیتا تھا۔ اللہ کہتا تھا کہ نہیں تم کہتے ہو لست مرسلا، کہ یہ رسول ہو ہی نہیں سکتے، انک لمن المرسلین، میں اللہ قسم کھا کے کہتا ہوں، یاسین کہہ کر اللہ نے کہا، والقرآن الحکیم، انک تم کہتے ہو لست مرسلا، میں کہتا ہوں انک لمن المرسلین، یہ ہے ہی میرا رسول۔ وہ پھر وما ہوا بکاہن، یہ کاہن نہیں ہے، جادوگر نہیں ہے، وما ہم بساحر، یہ ساحر بھی نہیں ہے اور مجنون بھی نہیں ہے۔ اب جواب کون دے رہا ہے؟ اللہ۔ اب آپ دیکھیے، اچھا پھر وہ توہین کرتے تھے مختلف انداز میں، مکے والے کبھی اوجڑی پھینک دیتے تھے، کبھی گندگی رستے میں پھینک دیتے تھے، کبھی کانٹے بچھا دیتے تھے، کبھی ہنستے تھے، کبھی تالیاں بجاتے تھے، اس طرح انداز مختلف تھے، بچوں کو پیچھے لگا کے پتھر مارتے تھے۔ اب آپ دیکھیے ان ساری چیزوں میں اللہ نے ایک آیت اتاری، الگ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، آپ وہ کرتے رہیں جو میں نے آپ کو آرڈر دیا ہے میرے پیغمبر، اس کام کو نہیں چھوڑنا آپ نے، یہ جو بھی کرتے ہیں کریں۔ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، ان مشرکین سے آپ اعراض کریں، ان کی طرف مڑ کے ہی نہ دیکھیں، مخالف کی طرف مڑ کے دیکھیں ہی نہ، مخالف کو جواب بھی نہ دیں۔ یہ جو کوئی آپ پہ تھوڑی سی تنقید کرتا ہے، آپ جواب دینے شروع ہو جاتے ہیں نا، یہ گویا کہ آپ اس کی حیثیت بنا دیتے ہیں، آپ اس کو بالکل نظر انداز کر دیں۔ ہر بندہ جو دنیا میں کام کر رہا ہے اس کے لیے یہ آیت مشن ہے، مشن حیات زندگی کا نمونہ ہے۔ آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں، اب آپ دنیاوی کام میں آگے بڑھ رہے ہیں، بزنس میں، تجارت میں آپ جو ہے، یا زراعت میں یا نوکری میں ترقی کر رہے ہیں، یا آپ باہر ملک میں جا کر بہت آگے بڑھ رہے ہیں، کسی بھی کام میں، دین کے کام میں یا دنیا کے کام میں آپ آگے بڑھ رہے ہیں، تنقید ہوگی، استہزاء ہوگا، تضحیک ہوگی، لوگ ہوٹنگ کریں گے۔ آپ میڈیا میں کام کر رہے ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں، اچھے انداز میں، لوگ آپ پہ تنقید کریں گے، آپ کے کمنٹس نیچے آئیں گے غلط یا نہیں آئیں گے؟ ہر بندہ آپ کی بات پہ متفق ہوگا؟ آپ کروڑوں لوگوں کو متفق کر سکتے ہیں؟ آپ لکھیں قل هو اللہ احد، پڑھ کے ریکارڈنگ کر کے لگا دیں یوٹیوب پہ، نیچے 10 کمنٹس آئیں گے، آپ کی قوف ٹھیک نہیں ہے، آپ کی اللہ کہنا ٹھیک نہیں ہے۔ مثال دے رہا ہوں میں ایک، آپ ایسا ہے یا نہیں؟ وہ آپ مطلب راضی تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا بشر میں، آپ اللہ کو راضی کریں، مخلوق کو نہیں۔ ایک بات اور میں سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، تنقید کرنے والوں کو مڑ کے نہیں دیکھیں۔ جس دن آپ نے تنقید کرنے والوں کو مڑ کے دیکھا اور جواب دینا شروع کیا تو سمجھ لیں کہ آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ یہ آیت بتا رہی ہے، یہ میری زندگی کا مشن ہے۔ میں اس کو آج سے 30 سال پہلے اس کو اپنی زندگی کا میں نے اصول بنایا ہے۔ 30 سال پہلے ہم اپنے کام پہ بس چلتے ہیں، دائیں بائیں نہیں دیکھتے کوئی کیا کہہ رہا ہے، ضرورت ہی نہیں۔ آپ دیکھیں نا، یورپ میں آپ چلے جائیں، آپ جیسا لباس پہنا ہو آپ پھر رہے ہو، کوئی مڑ کے ہی نہیں دیکھتا ہے، ایسا ہی نہیں؟ اچھا یہاں تو آپ کچھ بھی پہن کے جائیں تو سارے دیکھیں گے، یہ دیکھو بال ایسے، ٹوپی ایسی، یہ پینٹ ایسی پہنی ہوئی ہے، شلوار قمیض ایسی، ہر چیز میں آپ کو تنقید سے دیکھیں گے یہ نہیں۔ اب وہ لوگ دیکھتے ہی نہیں، ان کو پرواہ ہی نہیں، اپنی لائف کتنی خوشحال گزار رہے ہیں۔ میں ساؤتھ افریقہ میں ایک بندہ میری بڑی خدمت کر رہا تھا، تو میں نے اس سے کہا تو آپ پاکستان کیوں نہیں آتے؟ اس نے کہا میں 40 سال پہلے پاکستان سے آ گیا ہوں، اب کبھی نہیں آؤں گا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا وہاں پہ شادیوں میں کپڑے نئے بناؤ، اچھا فوتگی ہوگی پھر بھی نئے کپڑے بناؤ، اچھا سالگرہ آ گئی پھر اچھی گاڑی نہیں ہے آپ کا، اچھا گھر نہیں ہے، بچوں کے اچھے کپڑے نہیں ہیں،
یہ سب چیزیں، کھانا اچھا نہیں ہے، مہمان کی خدمت اچھی نہیں ہے، یہ سب چیزیں اچھی نہیں ہیں، تو آپ پہ تنقید کا یہ دیکھیں، میں آپ کو 10 دن سے نظر آ رہا ہوں اسی پینٹ میں، کہا میں نے چینج نہیں کی، یا کوئی نہیں دیکھتا کہ یہ پینٹ وہی پہنی ہوئی ہے اس نے، کہا میں نے یہ 15 دن پہن کے پھرتا ہوں، یہ میلی بھی نہیں ہوتی اور مجھے چینج کی ضرورت بھی نہیں پڑتی، گاڑی یہ رکھی ہوئی ہے، گھر ہمارا یہ ایک جیسے ہیں ساروں کے، کھانا ہم وہی کھاتے ہیں۔ کہا یہاں لائف سٹائل اتنا آسان ہے کہ کوئی کسی کی ریس میں نہیں ہے۔ کہا پاکستان میں تو دوڑیں لگی ہوئی ہیں سٹیٹس کی، وہ جی وہ کمزور ہے، یہ اچھا ہے، اس کا کھانا ایسا، اس کی اب دیکھیں یہ چیز ہے ہی نہیں، یہی تو ہے قرآن بتا رہا ہے فَاسْتَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، آپ وہ کرتے رہیں جو آپ کو اللہ کا حکم ہے، دائیں بائیں نہ دیکھیں دائیں بائیں والے کیا کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، آپ اپنا کام کریں، اپنا جو آپ کو مشن اللہ کی طرف سے ملا ہے جو جائز ہے وہ کرتے رہیں آپ، اور لوگوں کو پھر نہ دیکھیں، پھر آپ کا سٹائل زندگی کا بہترین سکون والا ہو جائے گا۔ اب آگے اللہ نے وہ آیت اتاری ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب اتری نا، ہمارے نبی کا دل ٹھنڈا ہو گیا، حضور پریشان ہو جاتے تھے، بشر تھے نا، لوگ جب آپ کی توہین کے جملے بولتے، آپ پہ تنقید کرتے، استہزاء کرتے، تضحیک کرتے، آپ کے بارے میں لب کشائیاں کرتے، چہمگوئیاں کرتے، ہمارے نبی پریشان ہو جاتے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دل بیٹھتا۔ اللہ نے یہ آیت اتاری تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کھل گیا اور آپ بے فکر ہو گئے مخلوق سے۔ اللہ نے کیا کہا؟ فَاسْتَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، آپ وہ کرتے رہیں جو میرا حکم ہے، آپ ان کی پرواہ نہ کریں۔ کیوں نہ پرواہ کریں؟ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، میں اللہ کہہ رہا ہے، میں اللہ کافی ہوں ان مذاق کرنے والوں کے لیے، میں دیکھ لوں گا ان کو۔ اب آپ دیکھیے، اگر وزیر اعظم کسی کو کہے کہ میں اس کو دیکھ لوں گا تو اس کی حالت کیا ہوگی؟ اگر وہ بڑے درجے چھوڑے، ایک ایس ایچ او کہے علاقے میں کسی کو کہ میں تجھے دیکھ لوں گا تو وہ بندے کی حالت کیا ہوگی؟ ایک عام سپاہی کہہ دے کہ میں تجھے دیکھ لوں گا، اور اگر عام سا بندہ بھی کسی کو کہہ لے کہ دھمکی لگا دے کہ میں تجھے دیکھ لوں گا تو کتنا خوف ہو جاتا ہے۔ رب العالمین جو ساری کائنات کی طاقتوں کا سرچشمہ ہے، وہ کہتا ہے میرے نبی جو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں میں ان کو دیکھ لوں گا، میں کافی ہوں آپ ان کے لیے، بس آپ بے فکر ہو جائیں۔ جو نبی کے غلام ہیں، جو نبی کا کام کرتے ہیں، جو نبی کی نوکری کرتے ہیں، وہ یہ آیت کثرت سے پڑھا کریں، خاص طور پہ ختم نبوت کا کام کرنے والے، دفاع صحابہ کا کام کرنے والے، دفاع اہل بیت کا کام کرنے والے، دین اسلام کی تبلیغ کرنے والے، قرآن و سنت کی تبلیغ کرنے والے، اور پھر اس کے بعد جو ہے دین کا کسی درجے میں بھی کوئی جو کام کر رہا ہے، حق بات بیان کر رہا ہے صحافت کے ذریعے یا وہ تبلیغ کے ذریعے، بیانات کے ذریعے، اور لوگ اس پہ ہوٹنگ کر رہے ہیں، ہٹ کر رہے ہیں، ہر طرف سے اس کو یلغار ہے، بس یہ آیت کریمہ 95 آیت ہے سورہ حجر کی، اس کو آپ روزانہ 100 مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ اس دن جو آپ کے پیچھے ٹو میں، استہزاء میں، مذاق میں، ہوٹنگ میں جو لگے گا، اللہ اس کو یوں دبوچے گا کہ اس کو نشان عبرت بنا لے گا۔ اور ہوا نبی کی اس آیت کے بعد چن چن کے اللہ نے بدر میں ان لوگوں کو قتل کروایا، وہ لوگ چن چن کے مارے گئے جو نبی کے اصل دشمن تھے، کس ذلت سے مارے گئے، کس ذلت میں ان کو اللہ نے دبوچا، تو اب وہ پوری قرآن و حدیث شاہد ہے۔ تو یہ آیت کریمہ آپ حق پر ہیں، آپ کے پیچھے کوئی تنقید کر رہا ہے، آپ کو ذلیل کر رہا ہے، اور وہ سارے نقشے میں نے جو کھینچے ہیں سارے لوگ یہ پڑھ سکتے ہیں، آپ روزانہ اس آیت کو پڑھیں، جتنے دن چاہے پڑھیں، اب روز پڑھ لیں تو بس پھر کیا ہی آپ کے لیے اس کی اللہ کی مدد ایسے آپ کے اوپر آئے گی، لیکن کام وہ کریں جو اللہ کا آرڈر ہے، حرام کام کے لیے نہ پڑھیں۔ ڈانس ایک کر رہا ہے، وہ کہہ رہے جی ڈانس کر کے لوگ میرا جو ہے نا ہوٹنگ کرتے ہیں، بھائی تم کام تو اچھا کرو، پھر اللہ کی مدد دیکھو۔ تو اس لیے آپ نے مخالفین کو جواب منہ سے نہیں دینا، آپ بالکل پی جائیں، کوئی آپ کے خلاف کوئی بھی بولے، آپ نے اس کی طرف مڑ کے دیکھنا ہی نہیں ہے، جیسے اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، اس کو نظر انداز کر دیں، یہ اس کی سزا ہے۔
امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ یوں بیٹھے ہوئے، ایک بندہ ادھر سے آ کے گالیاں دینے لگا، آپ نے منہ ادھر کر لیا، وہ ادھر سے آ کے دیکھیں اہل بیت کا وہ عظیم چراغ ہیں کہ جو جنت کی چابی ہے جس کے پاس، اس خاندان کے پاس، اب وہ یوں کہہ رہے ہیں ادھر سے آ گئے، وہ آ کے گالیاں دے دے کے کہنے لگا پتہ ہے میں آپ کو گالیاں دے رہا ہوں، تو آپ نے کہا میں بھی تجھے معاف کر رہا ہوں، تو اس کو فرمایا، جواب ہی نہیں دیا، وہ چپ تھک کے کیا ہوا، چپ ہو گیا۔ آپ جواب دیں گے اس کی ویلیو بڑھا دیں گے۔ آپ میڈیا میں کوئی آپ کے خلاف بولتا ہے آپ جواب ہی نہ دیں، کوئی بندہ کسی محلے میں آپ کے خلاف بولتا ہے آپ جواب ہی نہ دیں، مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ جواب دیں گے اس کی ویلیو ہی بڑھ جائے گی اور مسئلہ بھی۔ بس آپ یہ آیت پڑھیں کسی بھی معاملے میں ہے، آیت نمبر 95 نمبر آیت سورہ حجر، اور اللہ نے کیا فرمایا، اب آیت سارے پڑھ لیں، انا کفیناک المستہزئین، بس اتنی آیت پڑھنی ہے آپ نے، انا کفیناک المستہزئین۔ اب یہ آیت آپ روزانہ 100 مرتبہ پڑھ لیں، اور اتنی آسان ہے کہ آپ کو 10 منٹ بھی نہیں لگیں گے، اور انشاءاللہ العزیز جو بندہ تنگ کر رہا ہے اس کا نام لے کے بھی دعا کر لے تو وہ پکڑ سے نہیں بچ سکے گا۔ اور استہزاء کا لفظ ہے یہاں، کافر کا لفظ نہیں ہے، میں کافروں کے لیے کافی نہیں ہوں، اللہ نے یہ نہیں کہا، اللہ نے کیا کہا، مستہزئین، ان آپ کی تنقید اور مذاق کرنے والوں کے لیے میں کافی ہوں۔ جو نبی کے اوپر تنقید کرے، صحابہ اہل بیت پہ تنقید کرے، آپ قانون ہاتھ میں نہیں لے سکتے، آپ اس سائٹ کو پڑھیں اس بندے کے لیے، چند دن پڑھ کے دیکھیں، اس بندے کو یوں پکڑ اللہ کی آئے گی کہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ آپ آیتوں کا سہارا تو لیں، قرآن ویسے تو نہیں اترا، قرآن کسی وجہ سے نازل ہوا ہے، اور اس کا شان نزول دیکھیں، پھر اس آیت کو پڑھیں۔ انشاءاللہ یہ ہمارا دعوت اور مشن ہے کہ ہم لوگوں کو قرآن سے جوڑتے ہیں، اور انشاءاللہ اس کو پڑھنے سے ثواب الگ ملے گا، قرآن فہمی الگ ہوگی، اور اللہ کی مدد آئے گی وہ بھی آپ کو پتہ چلے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔